व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज 23 मार्च के मौके के ऊपर अहम लोगों को, अहम शख्सियात को जिन्होंने मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है और बड़े इसमें नाम शामिल हैं और आज निस्बतन ज़्यादा लोगों को अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन इसमें आज के रोज़ जहां बहुत से काबिल और वाक़तन मुस्तहिक अफराद को ही मिले हैं अवार्ड, वहीं पर बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बड़ा इतराज़ हो रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं आज तफसील से। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि आज शेर अफजल मरवत साहब फिर से खबरों की जीनत हैं। एक तो उन्होंने शाहिद आफरीदी साहब के मामले के ऊपर आकर जो शाहिद आफरीदी साहब को खराज तहसीन पेश किया है और जिस अंदाज से उन्होंने खुद अपने ही सोशल मीडिया के लड़कों को लताड़ा है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर फिर से क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ आज उन्होंने एक अहम खबर भी ब्रेक की है हम न्यूज़ के प्रोग्राम में, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो अदालतें हैं वहां से बड़ी अहम खबरें हैं और ख़ास तौर पर हसनात मलिक साहब जो कि एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने जजेस की तकसीम के हवाले से बड़ी अहम खबरें शेयर की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ओवरऑल जो इस वक्त एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज जनाब करते हैं सदारती अवार्ड से। आमतौर पर ये रिवायत रही है 23 मार्च को एक तकरीब मुनक्किद होती है और उसके बाद मुख्तलिफ यानी गवर्नर हाउसेज में भी होती है, इधर जो मेन सदारती महल है वहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर जो मुख्तलिफ शख्सियात जिन्होंने अहम अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दी होती हैं उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। और जाहिर है ये किसी भी शख्स के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उसको सरकारी सतह पर किसी अवार्ड से नवाजा जाए। और आम तौर पर ये बहुत काबिल लोग, चाहे वो किसी एजुकेशन के शोबे से हों या फ़न के शोबे से हों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, सहाफ़त से हों, या फिर मुख्तलिफ अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ यानी जो सिपाही हैं वो हों, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ कारनामे अंजाम देते हैं उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह कि मुझे आज तक नहीं पता कि आखिर इसका क्राइटेरिया है क्या और आमतौर पर कौन लोग हैं वो जो ये चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा किसको अवार्ड दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। तो ये आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया और ज़्यादातर इसीलिए इन अवार्ड के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होता है कि बेसिकली ये सिर्फ नवाजा ही जाता है। और हर हुकूमत में बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं कि जिनके बारे में लोग इतने कन्विंस नहीं होते कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मिल जाता है। और आमतौर पर यही कहा गया है कि बेसिकली ये भी अकरबा परवरी का ही एक तरीका है। और जब आप अपने मनपसंद अफराद को अवार्ड से नवाजते हैं तो बेसिकली इसके पीछे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि आमतौर पर यही अपनी मन मर्जी से लोगों को नवाजा जाता है। तो आज भी इसी तरह का एक कुछ मामला है और बहुत से ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल नाम भी सामने आए हैं जिनके ऊपर लोगों को बड़ा गमो गुस्सा है कि भाई इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इसका कोई क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए। कोई ऐसी आमतौर पर जो मैंने सुन रखा है कि जी एक कमेटी या कोई ऐसी ज्यूरी होती है जो ये तय करती है, लेकिन उसके अगेन उस कमेटी या उस ज्यूरी की क्या हैसियत है या क्या कानूनी हैसियत है या क्या उसकी अपनी जो तश्कील है वो किस बुनियाद पर की जाती है, ये भी तो अपने तौर पे एक सवाल है। अब आज की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले 2 सालों में जिन लोगों ने इस पूरे रजीम चेंज के बाद ऐसा लगा कि पूरा एक खिदमत की या यूं कह लें टाउटी बनकर रह गए, उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे नवाजा गया। उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं, कुछ जैसे मैंने पहले कहा वाकई काबिल लोग हैं, लेकिन कुछ नाम वाकईतन ऐसे थे कि जिनको देखकर लोग सर पकड़ के बैठ गए थे कि अगर अब अवार्ड्स की हैसियत ये रह गई है कि इन जैसे लोगों को अगर अवार्ड मिलना है तो इससे बेहतर यह है कि बंदा अवार्ड ही ना ले, क्योंकि आपने फिर उस अवार्ड की बेसिकली वक़्त ही कम करके रख दी है। जो उसका एक एजाज़ है या जो उसका एक फ़ख्र है वो तो उससे आपने कम कर दिया है और उसको तो आपने मिट्टी में रोल दिया है कि अगर आपने इस तरह के बदजुबान और कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को अगर आपने अवार्ड से नवाजना है तो फिर उसके बाद हम क्या उम्मीद रखें कि मयार क्या है। इसी तरीके से सिविल सर्वेंट्स को या सिविल ब्यूरोक्रेसी में से आपने बहुत से लोगों को अगर नवाजना शुरू कर दिया और ये रिवायत चल निकली तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ये जाके कहाँ रुकेगी। भाई हर किसी को ये ख्वाहिश होगी कि वो किसी भी तरह जो भी वक्त की हुकूमत है
اس کی پوری طرح سے ٹاؤٹی کرے، اس کا ہر حکم بجا لائے، چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ غیر آئینی ہو، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ غیر قانونی ہو، اور وہ یہ چیز نہیں مد نظر رکھے گا کہ اس کی اس میں کیا ہونی چاہیے رائے یا کوئی اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، اسے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج ان کی حکومت ہے، کل کو مجھے بھی کسی بات سے نوازا جا سکتا ہے، کسی ایوارڈ سے نوازا جا سکتا ہے، کوئی اہم عہدہ مل سکتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی ان کی پوری طرح خدمت کرو۔ تو بیسکلی یہ اگر آپ ایک روایت اور معیار مقرر کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آئی جی پنجاب کو دیکھ رہی تھی، انہیں بھی آج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اب آئی جی پنجاب کے حوالے سے کتنا یہ کانٹروورشل فگر ہے بندہ کہ 2 سال سے جو ہمارے صوبہ پنجاب میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پنجاب پولیس نے جس انداز سے عام پبلک کو بھی، سیاسی کارکنان کو بھی، صحافیوں کو بھی زد و کوب کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے گھر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، اور جس طریقے سے خواتین کو گھسیٹا گیا، جس طریقے سے جیلوں میں بند کیا گیا خواتین کو، اور آج تک بہت سی خواتین جیلوں میں بند ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر توڑ پھوڑ کی، ان کے سامان توڑے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ ایسے شخص کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ عوام کے منہ پر کتنا بڑا تماچا مار رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ بھائی چونکہ اس نے آپ کا پرپس سرو کر دیا تو لہٰذا اس کو جو ہے ایوارڈ سے نواز دو۔ تو یہ اس کے پیچھے صرف ایک معیار رہ گیا۔ وقار ستی، شمع جنیجو، غریدہ فاروقی اور بہت سارے نام، فواد حسن فواد، یہ سب نام جو ہیں ان کو ایوارڈ دیے گئے۔ پھر طارق فاطمی، جن کے بارے میں خود ڈان لیکس کے حوالے سے ذکر آیا تھا، اور اس میں آپ نے تو انہیں تقریباً غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آج ان کو بھی ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ یعنی 5 سال پہلے کوئی شخص اگر غدار تھا تو 5 سال بعد وہ اتنا محب وطن ہو چکا ہے کہ اس کی وطن کے لیے خدمات کے عوض اس کو آپ نے ایوارڈ سے نواز دیا۔ تو یہ جہاں پہ صورتحال ہو وہاں پہ پھر آپ کیا، اس ایوارڈ کی حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے؟ تو جہاں پھر آپ قابل لوگوں کو ایوارڈ نوازتے ہیں تو آپ بیسکلی ان کی بھی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ ساتھ میں آپ اس طرح کے ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو جب ایوارڈ دیتے ہیں تو پھر جو قابل بندہ بھی لے رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کر کے یہ ایوارڈ لے رہا ہوں تو پھر میرے بھی اس ایوارڈ لینے کی کیا ویلیو، کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ اور لوگ اب اس لیے اس بات کو اتنا اہمیت ہی نہیں دیتے کہ بھائی اس کو ایوارڈ ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا، سب کو پتا ہے کہ ان ایوارڈز کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال جی، آج کافی یہ موضوع بحث رہی ہے۔ بات سیدھی بات ہے کہ اگر یہ ایوارڈ دینے ہیں تو اس کا کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار مقرر ہونا چاہیے، اور ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کس کی گورنمنٹ ہے، یہ نہیں کہ جس کو جو پسند ہے اس کو ایوارڈ سے نوازتے پھریں، بلکہ اس کے لیے ایک بالکل غیر جانبدار قسم کا پورا کوئی بھی ایک میکینزم ترتیب دینا چاہیے جو اس کے اوپر ایویلویٹ کرے، اور پھر اس کے اوپر ہی لوگوں کو کسی قسم کا بھی ایوارڈ وغیرہ دیا جائے۔ اور اس کو تھوڑا سا اسکروٹنی اس کی ٹائٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایرے گہرے کو آپ ایوارڈ دیتے پھریں۔ آ جاتے ہیں جی اگلی سٹوریز کی طرف۔ بات کروں گی میں کچھ اس حوالے سے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں آج پھر خبروں کی زینت بنے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج پہلے تو یہ کام کیا کہ شاہد خان آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دی لمبی چوڑی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ بھائی شاہد خان آفریدی صاحب کے حوالے سے جو ایک پورا میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، بڑا مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے، یہ تو بڑے قومی ہیرو ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے رد عمل اس پہ ضرور ہونا چاہیے، اس کا رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور پوری طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا شاہد خان آفریدی صاحب سے۔ اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے پھر شیر افضل مروت صاحب دوبارہ تنقید کی زد میں آ گئے۔ جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ جی ان کی کوئی ویڈیوز یا بیانات سرکولیٹ کر رہے ہیں، یہ میں نے بھی جب اپنے 2 ویلاگز کیے تھے اس کے اوپر شاہد آفریدی والے معاملے کے اوپر، تو میں نے آپ کو بھی اپنے بھی شک کا اظہار کیا تھا کہ میرے نزدیک ایک آدھ ویڈیو جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے وہ اولڈ ویڈیو ہے، وہ کوئی نیا تازہ ان کا بیان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک آدھ جگہ پر انہوں نے خود بھی تردید کی ہوئی ہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی ہوئی، اور پھر جو وضاحتی ویڈیو بھی انہوں نے دی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی اب ان کا بیان ہو وہ وضاحت دیں یا تردید کریں وہ ان کی اپنی ذات سے منسوب ہے، لیکن بہرحال جو غصہ لوگوں کو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بھائی جب اتنا ظلم اور جبر برپا تھا اور جب اتنا یہ سارا رجیم
لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا تو آپ نے بڑھ کر ان کو مبارکباد دی یا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو یہ بات تکلیف دی. اگر آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ خاموش ہی رہ جائیں. بہت سارے کریکٹرز میں آج دیکھتی ہوں کہ بالکل خاموش ہیں اس موقع کے اوپر, کوئی بات نہیں کرتے. خود عمران خان کی جو 92 کی ٹیم ہے ان میں سے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں, یا چلیے عمران خان کے لیے نہیں بھی اٹھا رہے, جنرلی جو ایک لاقانونیت کا بازار گرم ہے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائیں, کوئی نہیں اٹھا رہا. چلیے اگر آپ اس پہ نہیں اٹھا رہے تو وہ دوسری طرف بھی کوئی یہ نہیں کر رہے کہ بہت جا کے جھپیاں ڈال رہے ہیں, چپ کر گئے ہیں, خاموش ہیں, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ مخالفت میں بات نہیں کر سکتے جبر کے خلاف تو کم از کم اس کی حمایت کی طرف بھی نہ کھڑے ہوں. تو یہ جو چیز ہے لوگوں کو یہ بنیادی طور پہ پسند نہیں آ رہی. اب شیر افضل مروت صاحب یہ بھول گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے کون سا ایسا بیان دیا ہے, تو ان کے بیان تو آن ریکارڈ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا رجیم چینج کر کے حکومت گرائی گئی اس سے اگلے دن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹویٹ کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ جی بڑا مبارک ہو آپ کو, یہ وجہ سے بڑا اعلیٰ کام کر کے وہ آئے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے بعد بھی متعدد موقعوں کے اوپر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کی. اب بات یہ کہ اگر نارمل حالات ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, شہباز شریف صاحب کی کوئی تعریف کرے تو اس کو بالکل برداشت کرنا چاہیے, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, بھائی ان کی رائے ہے, ان کی چوائس ہے, جمہوریت تو اسی کا نام ہے. لیکن جب آپ جعلی مینڈیٹ سے وزیر اعظم منتخب ہو کے آئے ہیں اور پھر آپ ان کی تعریف کریں تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو اشتعال آتا ہے اور لوگ پھر اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. اب لوگ اگر اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں تو شیر افضل مروت صاحب اس رد عمل کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ جی لوگ کیوں انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اس طرح. میں نہیں سمجھتی کہ پرسنل قسم کے اٹیک ہونے چاہیے, چاہے آفریدی ہوں یا کوئی بھی اور ہو, بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے کسی کی فیملی کو بالکل بھی اس میں تنقید کی زد میں نہیں لانا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر ان کی رائے سے کسی کو اتفاق نہیں ہے تو بالکل لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ان کی رائے کے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے شیر افضل مروت صاحب کو کیوں ان کی اتنی فکر لاحق ہوئی, اس کے اوپر اب شیر افضل مروت صاحب کی کلاس شروع ہو چکی ہے. اور خود پی ٹی آئی کے جو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ عہدیداران ہیں ان کی طرف سے بھی کنسرن شو کیا گیا. میں ابھی اظہر مشوانی کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی جنہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو اس حوالے سے نشاندہی کی کہ بھائی آپ نے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جھوٹے پروپیگنڈے پر رد عمل کے اظہار کی ضرورت ہے, یہ آپ نے کس طرح پورے پی ٹی آئی کو اس بات پہ ایک طرح سے کر دیا ہے جی, یعنی ٹیگ کر دیا ہے کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا جھوٹا جو بھی ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کرتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے ہی کہتے ہیں نا اپنے ہی فوجی مروانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ, تو آپ اپنی طرف اون گول ہی کر دیتے ہیں ہمیشہ. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ہمارا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہوتا, ہم سب عمران خان اور ان کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں, اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا ہم نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے کیسے اپنے ہی لوگوں کو اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ جی جھوٹا پروپیگنڈا کوئی ہماری طرف سے ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی کلاس لے لی اور اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے یہ سلسلہ آگے چلے گا. اور پھر انہوں نے اس پہ یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا کچھ چیز آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو آپ وہ اندر جو اندرونی معاملات ہیں پارٹی کے وہاں پر مختلف میٹنگز میں یہ ڈسکس کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ سیدھا دھڑام سے آتے ہیں اور آ کے پبلک کے اندر ٹویٹ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہے, شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں. اب اسی طرح ایک اور جو انہوں نے آج خبر دی ہے بیسیکلی سمر عباس صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہمارے 40 MPAs تقریباً توڑے جا چکے ہیں PMLN کی طرف سے, اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیسیکلی ان لوگوں کی وفاداریاں بدل دی گئی ہیں, یا پھر آپ جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں فارورڈ بلاک بن گیا ہے, جس کی خبر کچھ دن پہلے میڈیا پر آئی بھی تھی کہ پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک موجود ہے. تو ابھی وہ اس طرح سے آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا ہے, لیکن ظاہر اندر سے خبریں تو مل جاتی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 40 MPAs جو ہیں وہ توڑ لیے گئے ہیں, PMLN نے اپنے ساتھ ملا کر ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے. تو اب یہ بڑی خطرناک خبر بھی ہے میرے لیے, تو یہ حیران کن بھی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے اور جس طرح سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے وفاداریاں بدلی ہیں, جو لوٹے ہوئے ہیں, یا جنہوں نے کسی بھی طرح اپنی پارٹی سے ایسا کوئی اقدام کیا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے, تو ان لوگوں کو لوگوں نے بری طرح مسترد کیا. تو پھر بھی میں حیران ہوں کہ اگر پھر بھی کوئی اتنا دل گردہ رکھتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ایسا کوئی فارورڈ بلاک بنانے کے لیے سوچ رہا ہے. اب پتہ نہیں اس کی ظاہر آگے خبر کی مزید تردید یا تصدیق ہوگی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے, انہوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کی طرف سے انہیں یہ آفر بھی دی گئی ہے کہ جو پنجاب سے نشستیں ہیں سینٹ کی, اس کے اوپر ہم معاملات طے کر لیتے ہیں اور بلا مقابلہ ہی الیکشن لڑ لیا جائے.
یعنی نمبر گیم کے حساب سے آپ کو 2 سیٹیں ہم دے دیتے ہیں اور باقی جو سیٹیں ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ ایک دوسرے کو ہمیں یعنی اپوز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم آپ کو اپوز نہیں کریں گے, آپ ہمارے امیدوار کو اپوز نہ کریں. تو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی کوئی آفر موجود ہے تو پھر تو سوچ لینا چاہیے پی ٹی آئی کو, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کو لگتا یہ ہے کہ بیچ میں سے اپنے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے اگر, تو وہ کہیں چھپ کے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیں گے. تو اس طرح جو 2 سیٹیں بلا مقابلہ ہمارے حصے میں آ رہی ہیں, شاید اس میں سے بھی ہمیں مشکل سے ایک ہی سیٹ مل سکے. تو شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی آفر موجود ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ ایک کمزوری کا تاثر ہے جو شیر افضل مروت صاحب دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں, لہٰذا جو مل رہا ہے اس کے اوپر شکر الحمدللہ کہہ لو. تو یہ تو پھر بنیادی طور پر آپ کے اپنے ہی نظریے کے خلاف بات ہو گئی نا, اس لیے کہ آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایون ان لوگوں نے بھی جو سیٹیں آگے جیتنی ہیں وہ بھی جعلی ہوں گی کیونکہ مینڈیٹ جعلی ہے, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں سیٹوں کے اوپر. تو یہ تو پھر اپنے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اصول کی ایک طرح سے خلاف ورزی بھی ہے. اگرچہ میں نے یہ جو اپوزیشن لیڈر ان کو یہ کہتے سنا کہ جن لوگوں نے ادھر ادھر حلف کے بعد چینجنگ کی ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن ایسی کوئی کارروائی اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ہیلپ فل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک تو الیکشن کمیشن کا جو اپنا ایک پورا کنڈکٹ ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اور دوسرا یہ کہ پھر وہی بات ہے ڈیفیکشن کلوز آپ کیسے لگائیں گے جبکہ آپ ایک پارٹی کے طور پر ابھی تک ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں وان میں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ ذرا صورتحال مشکل لگتی ہے. لاسٹلی بس جی میں یہ آپ کو خبر دے دوں کہ حسنان ملک صاحب بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس کے علاوہ جو باقی سارے جج صاحبان ہیں وہ تقریباً ایک طرف دکھائی دیتے ہیں, اور ججز کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ جو ملک میں لا قانونیت ہے, جس طرح سے عدالتوں کے احکامات کو روندا جا رہا ہے اور جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یہ سب دیکھتے ہوئے ان کے اندر ایک بے چینی ضرور پائی جاتی ہے. اور ادھر جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ ضرور ہیں کہ جو پورے ایک سیٹ اپ کا اسٹیٹس کو کا ہمیں لگتا ہے کہ ایک جیسے حصہ ہوں, لیکن باقی جو جج صاحب ہیں جج صاحبان ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے اس طرح سے ایک فاصلہ رکھ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. اسی طرح سے سپریم کورٹ کے معاملے میں بھی ان کی یہ آبزرویشن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ججز جو ہیں وہ ان تمام جو کانٹروورشل فیصلے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک اپنی رائے الگ رکھتے ہیں, اور وہ بہت حد تک جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کانٹروورشل فیصلے ہو رہے ہیں. تو مجھے جو میری اپنی اس پہ آبزرویشن ہے وہ یہی کہ جو چیفز ہیں دونوں ان کے ساتھ شاید بہت حد تک جو میجورٹی آف ججز ہیں وہ موجود نہیں ہیں, ان کی حمایت میں نہیں ہیں, اور کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوں, لیکن جس لیول تک اب چیزیں چلی گئی ہیں شاید باقی ججز جو ہیں وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اب یہ رفٹ جو ہے ساری یہ کس طرح کس شکل میں سامنے آئے گی اس کے اوپر ابھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ جو ایک حسنان ملک صاحب نے ان سائڈ سٹوری دی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ججز کے بینچز کی تشکیل ہے اور مختلف معاملات میں جو ججز کو کیسز دیے جا رہے ہیں یہ سب چیزیں پھر اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں. تو اس کا اثر آپ کو آنے والے دنوں میں پھر نظر آئے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.